नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में हमारी सूरतुल बकरा कंप्लीट हो गई थी और हमने मेरा ख्याल है कि 1 साल लिया है इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि वीक में एक क्लास हो तो फिर इसी तरह से ही चलता है। लेकिन एक बात की खुशी है कि डिटेल में हमने इसको कवर करने की कोशिश की है और हमने इसके आयात में से असबाब को भी अखज़ करने की पूरी कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें उनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज वैसे तो सूरह आले इमरान स्टार्ट करने का इरादा था, लेकिन ये है कि क्योंकि एक तो ये बात थी कि प्रेजेंटेशंस हैं पार्टिसिपेंट्स की, और दूसरी बात ये है कि मैं ये चाह रही थी कि हम एक दफा ना सूरह बकरा को एक नजर में देखें, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें और कुछ कनेक्शंस के ऊपर अभी हम बात करते रहे हैं। और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर कि क्या कनेक्शन बन रहा है एक आयत का दूसरी आयत के साथ, और आपने देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं कि कनेक्शन बिल्डअप करें। तो इसमें भी अल्लाह ताला का कलाम बड़ा ही मरबूत है, क्योंकि कुरान पाक के बारे में कहा जाता है कि इसमें ना अलग अलग मजामीन है तो मरबूत नहीं नजर आता, लेकिन ये बहुत मरबूत है। तो आज हम थोड़ा सा इस हवाले से देखेंगे। एक स्क्रीन के ऊपर आज आपको मुसहफ देखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंसेस मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको याद आ जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ पोर्शंस नजर आ रहे हैं जो कि 9 पोर्शंस है। आई होप के दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए कि 9 पोर्शंस हैं। सबसे पहले मैं 9 पोर्शंस के बारे में एक छोटी छोटी ब्रीफिंग दे दूं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनको किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है जी, एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखना है आपने कि मोमिनीन, काफिरून और मुनाफिकीन। यानी ये सबसे पहले जब सूरत स्टार्ट हुई थी तो हमने ये देखा था कि कंपैरिजन एक हमें नजर आया इन तीनों ग्रोहों का आपस में। फिर जो दूसरा हिस्सा है उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का कुछ हिस्सा इजमालन अल्लाह ताला ने हमें बताया, और ये बताया कि वो जमीन पे एक खलीफा डालने वाले हैं और उसके ऊपर फरिश्तों के कुछ एतराजात आए। तो अब ये है कि इस हिस्से में हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को की तख्लीक की, अपनी रूह में से उनमें फूंका और उनको इल्म अता किया, अस्मा का इल्म अता किया। और फिर सब फरिश्तों से कहा कि इनको सजदा करें। उसके बाद सबने सजदा किया सिवाय एक एंटिटी के, और वो एंटिटी किसकी थी? वो इब्लीस था, वो शैतान था। लेकिन वो फरिश्तों के ग्रोह में शामिल हुआ हुआ था, हो चुका था अपने जुहद और तकवा और इबादत की वजह से, लेकिन था वो जिन्नों में से। तो उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद हजरत आदम और हवा अलैहा सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग जन्नत में, यानी पूरी जन्नत दिखा दी, बस कहा कि एक दरख्त के पास ना जाना और यहाँ पे रहो, खाओ पियो जहां से तुम चाहो। लेकिन क्या हुआ कि शैतान के वसवसे का शिकार हुए, क्योंकि शैतान ने अपनी दुश्मनी वहीं से दिखानी शुरू कर दी। डिक्लेयर हो गया कि हमारा दुश्मन शैतान है। तो वसवसे से उसने क्या डाला? लालच डाली दिल में हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की। तो उस लालच की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जन्नत का फल खा लिया। लालच किस चीज की थी? हमेशगी की, हमेशा रहने वाली जिंदगी। और दूसरी ये कि जन्नत से कौन जाना चाहता है, क्योंकि ये बात तो तय थी कि उनको खलीफातुल अर्ज बनाया गया है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट दूसरा हिस्सा। इसके अंदर हमें ये चीज लालच के हवाले से देखें तो देखें कि हमें ये नजर आती है बात कि किस तरह से ग्रीड जो है ना वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जन्नत से हमें निकलवा सकती है। और अगर हमारे अंदर ये जज्बा, क्योंकि जज्बा या नेगेटिव इमोशन है, अगर हमारे अंदर ये रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और हम इसको निकालने की कोशिश नहीं करते, तो ये फिर हमें अल्टीमेटली जहन्नुम में लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम इसको फाइट कर लें और अपने आप से दूर ले ले जाएं, निकाल दें इसको अपनी जिंदगियों में से, तो फिर कोई गम और हुजन नहीं रहेगा इंशाल्लाह जिंदगियों के अंदर। तीसरा हिस्सा, लंबा हिस्सा था, चौथे रकू से शुरू हुआ और 14वें तक गया ये सिलसिला। और हमने देखा कि बनी इसराइल को हमारे सामने एक साबिका उम्मत मुस्लिमा के तौर पर पेश किया गया, और उनकी हिस्ट्री भी हमने देखी। कुछ ब्रीफ अकाउंट हिस्ट्री का साथ साथ चल रहा था। साथ साथ ये है कि अल्लाह ताला अपने एहसानात भी याद करवा रहे थे, और एक उनके ऊपर उनकी जराइम की लिस्ट को भी साथ साथ मेंशन किया जा रहा था कि अल्लाह ताला किस तरह से एहसानात कर रहे थे और वो आगे से किस तरह से
اس کو رپلائی کر رہے تھے، تو ایک ناشکری کی کیفیت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت عطا کی، صاحب شریعت قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری تھی جس کے اندر شریعت موجود تھی، تو پورا ایک قانون قوانین ان کو دیے گئے تھے، جو کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ وہی قوانین تھے جو ہمیں بھی دیے گئے ہیں۔ دین دیکھیے اس کے بعد ایک اور جیسے ہی بنی اسرائیل کا اکاؤنٹ ختم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آئی، اس کو فورتھ پورشن میں نے مینشن کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت زیادہ آزمایا، اور وہ ہر آزمائش کو انہوں نے بہت احسن طریقے سے پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انی جائلو للناسی جائلو کا للناسی اماما۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے بعد یعنی جو ٹیسٹ کی بات جو ہے وہ یہ والی ہم نے دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر یہ کہ کس طرح سے وہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور کیا کیا انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر دعاؤں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو حضرت ابراہیم ایز اے ویژنری لیڈر ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا اس وقت۔ اگلے حصے میں آپ دیکھیے 5 نمبر جس پہ نمبر لکھا ہوا ہے تحویل قبلہ، اس کے بعد نا تحویل قبلہ، جس میں قبلہ کی ڈائریکشن کو بدل دیا گیا، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے تقریباً 18 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی۔ تو پھر یہ ہے کہ 18 ماہ کے بعد حکم آیا تھا تحویل قبلہ کا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا وہ پروپیگنڈا ہوا تھا۔ تو رائٹ ان دا سینٹر آف دا سورہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، جس کا جو کس چیز کا اناؤنسمنٹ تھا کہ اب امامت بدل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے امامت تھی بنی اسرائیل کے پاس، اور اب یہ آ گئی ہے امت مسلمہ کے پاس، امت مسلمہ جو کہ امت محمدی ہے۔ تو دیکھیے کہ پہلا حصہ جو سورت کو اگر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو پہلا حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں مور اور لیس، اور سیکنڈ ہاف جو ہے وہ دیٹ از اباؤٹ امت مسلمہ۔ پھر چھٹے حصے میں دیکھیے کہ یہ جو امت مسلمہ ہے اس کو امت وسط کا نام دیا، امت وسطہ، کہ کذالک اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں امت وسطہ بنایا ہے، اور امت وسطہ بنایا تو اس کی بھی پھر آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم ہم نے دیکھا کہ آزمائش تو ہر کسی کی چل رہی ہے۔ تو وہ جو آیت آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے چیزوں میں سے، یعنی خوف میں سے، بھوک سے، اموال میں گھاٹے سے، جانوں کے نقصان سے، سب چیزوں سے۔ تو آزمائش تو ہے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی امت کو ایک شریعت دی گئی، 7ویں حصے میں آپ دیکھیے وہ شریعت قرآن کی صورت میں دی گئی، اور 7واں حصہ جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے۔ دین آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی 7ویں حصے کے اندر ہمیں شریعت میں احکامات دیے گئے جیسے بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، یعنی حج کے بارے ہم نے دیکھا، حج کے احکامات تھے اس میں، رمضان کے بارے میں احکامات تھے، نماز کے بارے میں تھے، اس کے علاوہ عمرے کی بات ہوئی تھی، نکاح کی بات ہوئی تھی، ڈیورسز کی بات ہوئی تھی، پھر قسموں کی بات ہوئی تھی، قتل، قصاص، اور اس طرح کے کافی سارے احکامات جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ بس میں اجمالاً ذکر کر رہی ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی آج۔ اس کے بعد 8واں حصہ دیکھیے تو ایک فل چیپٹر ہم نے پڑھا تھا انفاق فی سبیل اللہ۔ اس میں ہم نے ایک تو یہ صدقات کی اہمیت کے بارے میں دیکھا، ایک تو پہلے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا کیا ہے، پھر صدقات کی اہمیت، پھر سود کی حرمت، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مال کی لالچ جو ہے نا اس کے اوپر کنٹرول کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بدترین اور بہترین صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، جیسے لونز کی بات ہوئی کہ قرض لیتے ہیں، یا بزنسز کی بات ہوئی تو اس میں بدترین صورت تو ہمیں سود کی نظر آئی، اور بہترین صورت یہ ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں قرض کا لین دین کرتے ہو تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے اوپر عمل کرو۔ تو یہ ایک طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایات بھی دی ہیں اپنی گریڈ کو، اپنی لالچ کو کنٹرول کرنے کی، کیونکہ لالچ کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے۔ وہ ہم نے آیت پڑھی تھی نا، الشیطان یامرکم بالسوء والفحشاء، کہ وہ تو برائی کا اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، پھر وہ ہمیں فقر سے ڈراتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سورۃ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے پھر وہ انسان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور آخر میں پھر اس کو فحشاء پہ مجبور کرتا ہے۔ دین آخر میں جو لاسٹ حصہ تھا سورۃ البقرہ کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایمان کی حفاظت کی دعا تھی، آمن الرسول بما انزل من ربہ والمؤمنون، اور پھر ہمیں بڑی خوبصورت اس میں کنیکشن نظر آئے گی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رسول کے ایمان کے ساتھ جوڑ کر ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ یہ لاسٹ حصہ تھا اینڈ آف دا سورہ کا۔
اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور ہمیں کفر سے بچائے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے کہ یہ پوری صورت ہمیں ایک اسٹرکچر میں نظر آتی ہے۔ اب اگر دیکھیے اس کے اندر کنیکشن میں، تو سب سے پہلا حصہ آپ دیکھیے نمبر 1، سب سے پہلا حصے میں مومنین، کافرون اور منافقین کا جب ذکر کیا تھا تو اس میں دلوں کی بات کی گئی تھی۔ تو دل کے اندر ہی ایمان ہوتا ہے، جب ایمان ہوتا ہے تو انسان مومن ہوتا ہے، نہیں ہوتا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، اور اگر دونوں پہ یقین کر رہا ہے تو پھر وہ منافق ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ایز اے مومن ہمیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں منافقت نہ ہمارے دل میں آ جائے، یا کہیں ہمارے دل میں انکار نہ آ جائے۔ تو پہلا حصہ ایمان کے ساتھ لنک کریں تینوں گروہوں کو سامنے رکھ کے، تو آپ دیکھیے کہ آخری حصہ جو کیا ہے، 9واں حصہ، وہ ایمان کی دعا کے بارے میں ہے۔ تو پہلا حصہ جڑ جاتا ہے جا کے 9ویں حصے کے ساتھ۔ دوسرا حصہ دیکھیے، آدم اور حوا، شیطان کا وسوسہ اور لالچ۔ دوسرا حصہ جا کے جڑے گا 8ویں حصے کے ساتھ، جہاں پہ لالچ کا علاج بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، مال کی محبت تو انسان کے اندر ہے ہی، اس میں لالچ کے اوپر کنٹرول کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا۔ تیسرا حصہ دیکھیے، بنی اسرائیل ایک امت، ٹھیک ہے، ان کو شریعت دی گئی تورات کی صورت میں۔ یہ حصہ لنک کرے گا 7ویں حصے کے ساتھ، کہ ہمیں بھی امت محمدی کو بھی دی گئی تھی شریعت قرآن کی صورت میں۔ ٹھیک ہو گیا، پھر 7ویں حصے تک کور ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیے کہ چوتھا حصہ آ جاتا ہے سورت کا، اور چوتھا حصہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آزمائشوں کا سلسلہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیے کہ کس کا ذکر آتا ہے، ایک امت وسطیٰ کا ذکر آیا تھا، امت محمدی، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی بھی آزمائش ہوگی، تو چوتھا حصہ جا کے جڑ جائے گا، یعنی کنیکشن بلڈ کریں ہم، جو وہ کنیکٹ کرے گا چھٹے حصے کے ساتھ، کہ اب کیا ہے کہ اب یہ والی امت بھی ٹیسٹ کی جائے گی، جیسے میں نے آپ کو ریفرنس دیا، خوف سے، بھوک سے، نقص الاموال سے۔ اب یہ چھٹا حصہ آپ دیکھیے کہ کور ہو گیا۔ اب پیچھے ایک ہی حصہ رہ گیا، اور وہ 5واں حصہ ہے، اور وہ بالکل سورت کے سینٹر میں آ رہا ہے، یعنی سینٹرل مضمون کی حیثیت رکھتا ہے کہ مسلمان ایک امت وسطیٰ بنائی گئی، اور اس کا کیپٹل بھی چینج کر دیا گیا، اور اب اس امت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی صورت میں بتایا، جو کہ ہمیں ایز اے امت وسطیٰ نبھانی ہے۔ کچھ مزید کنیکشن اس میں دیکھ لیتے ہیں، اپارٹ فرام دا اسٹرکچرل کنیکشن۔ یہ تو اسٹرکچرل کنیکشن تھے جس کا ذکر ہوا۔ آپ دیکھیے کہ اس پہ ہمیں 2 باپ نظر آتے ہیں اور 2 امتیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بارے میں 2-3 دفعہ بات ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی سٹوری آئی، اس کے بعد بنی اسرائیل کی سٹوری آئی۔ بنی اسرائیل جو کہ ایز اے امت ہے، آدم علیہ السلام کون ہے؟ باپ ہے۔ پھر ایک اور باپ کی بات آئی، ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کو ہمارے باپ کہا جاتا ہے، ان کی کہانی آئی، اور اس کے بعد پھر وہ جو قبلہ کا ذکر آیا چینج کرنے کا، پھر ایک نئی نیشن کا ذکر آیا، امت وسطیٰ، یعنی ایک باپ کی کہانی، پھر امت کی کہانی، پھر باپ کی کہانی، اور پھر امت کی کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی جب پہلے آئی تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی کہانی آئی، تو دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خلیفہ کے طور پر زمین میں بھیجا گیا، اور بنی اسرائیل کے ایک پروفٹ ہیں داؤد علیہ السلام، جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے خلیفہ کے طور پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنیکشن بھی بنتا ہے۔ پھر ہمیں یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا خلیفہ بنانے کا زمین میں، تو فرشتوں کی 2 اعتراضات ہمارے سامنے آئے تھے۔ ایک تو یہ کہ زمین پہ یہ فساد پیدا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ دونوں باتیں ہی تقریباً سچ ثابت، پوری طرح بلکہ سچ ثابت ہوئی، تقریباً کا لفظ نہیں استعمال کرنا پڑے گا۔ سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ان کے بارے میں، ان سے ایک بات کرے کہ تم 2 بار زمین میں بڑا فساد کرو گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسی سورت البقرہ میں آیت نمبر 84 میں ہم نے پڑھا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون، اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اور ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ لیکن یہ دونوں کام انہوں نے کیے، یعنی فرشتوں کو جو بھی وہ اعتراضات تھے ان کا وہ سچ ثابت ہوئے۔ اور پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سے غلطی ہو گئی، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ یہاں سے۔ بنی اسرائیل کو بھی جب وہ ڈیزرٹ کے بیچ میں صحرائے میں گھوم رہے تھے، بادلوں کا سایہ اوپر تھا، من و سلوہ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ہم تو ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی سبزیاں، دال، پیاز وغیرہ چاہیے۔ تو یعنی یہ بھی ان کا ایک لالچ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا اس وقت کہا تھا، وہی والے ورڈز، اِہْبِطُوا مِصْرًا، اتر جاؤ کسی بستی میں۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ جنت میں جاؤ اور جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ آیت نمبر 58 میں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو رغبت سے، اور جب تم دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطتن، وہ تمہاری خطاؤں کو تم سے دور کر دے گا اور بلکہ محسنین کو زیادہ بھی نوازے گا۔ تو یہ یعنی دونوں کو یعنی جو کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کریں گی، ان کو جنت میں جانے کے لیے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو بھی کہا گیا کہ بستی میں داخل ہو جہاں سے چاہو کھاؤ۔ تو دونوں سے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر ریپینٹ کیا بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ سکھا دیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ بِكَلِمَاتٍ۔ سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، بٹ ہمیں پتہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اور بنی اسرائیل کو جب حطتن سکھایا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بدل دیے ان الفاظ کو۔ 58 اور 59 میں اس کا ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ میں، بلکہ مذاق اڑایا، مذاق ہی بنا دیا، بدلا اور بدل کے مذاق ہی بنایا اسے، ان الفاظ کا ایک ہی لفظ تھا اس کو بھی ہینڈل نہیں کر سکے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یاد کہا تھا شروع میں کہ مجھے پتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، لیکن اور فرشتوں نے وہ ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی تھی، اور لیکن بنی اسرائیل نے کیا چھپایا تھا، پھر انہوں نے وہی کو چھپایا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیوں کو مٹایا تھا، اور ویسے بھی وہ تحریف کیا کرتے تھے۔ پھر ابلیس نے کیا کیا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہی چیز جو ہے وہ حضرت بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے کی نا ورکاؤ مار راکین، کہ تم پڑھو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی، ان کے ہاں بھی نماز کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب ایک بات دوبارہ سے کہ جیسے کہ بنی اسرائیل نے وہ ثابت کر دیا کہ فرشتوں کے جو دو اعتراضات تھے وہ ٹھیک تھے، لیکن آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ کیا کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کس کہانی کی طرف لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، جو کہ ایک اور فادر ہے، اور ان کو بھی ٹیسٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے سارے کے سارے ٹیسٹ بہت ہی بہترین طریقے سے پاس کر لیے۔ 3 سچویشن آئیں اس کے اندر، ایک آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ کیا گیا لیکن فیل ہو گئے، ٹیمپرریلی فیل ہوئے بٹ فیل ہوئے۔ پھر بنی اسرائیل کو ٹیسٹ کیا گیا، کنٹینیوسلی فیل ہوتے رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا گیا، فلائنگ کلر سے پاس ہو گئے۔ اگلی باری کس کی ہے، ہماری، ٹھیک ہے، کیونکہ چوتھے حصے کو ہم نے چھٹے سے کنیکٹ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد جو امت ہے وہ ہم، تو ہمارا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، میرا اور آپ کا سب کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب حضرت جو آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے، اس نے سوالات اٹھائے تھے اینجلز کے، فرشتوں کے مائنڈ میں، ٹھیک ہے، لیکن اب ان سوالات کے جوابات جو ہیں نا، وہ جو اعتراض تھے اصل میں ان کے مطلب پازیٹیو ہی آنسر آئے نا، جو بنی اسرائیل کی فارم میں آئے تھے، یعنی وہ فیل ہو گئے، انہوں نے وہی کچھ کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے آئے اور پھر انہوں نے فاؤنڈیشن دی کعبہ کی اور بلڈ اپ کیا، تو اب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کام شروع کیا، پہلے ایک باپ نے کام شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور ختم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک طرف کون ہے، بنی اسرائیل، دوسری طرف کون ہے، ہم ہیں۔ تو ہم وہ امت ہیں جو اس بات کا جواب بن سکتے ہیں جو فرشتوں نے سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا جب جواب تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو وہ یعنی یہ جو حضرت ابراہیم ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور پھر ان کے آگے ان کی اولاد میں سے جو امتیں آئیں گی، وہ تمہیں بتائیں گی کہ اصل میں خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایز اے امت وسطیٰ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کچھ اور چیزیں جو ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں، سوالات ہیں کچھ جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے شروع میں فرشتوں نے سوالات کیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ پھر آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا اللہ میں آپ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر عزیر علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس بستی کو۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا تھا کہ مقصد اس میں جو تھیسس بلڈ ہوا تھا کہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب یہ اس میں ساتھ ہماری بھی بات آتی ہے، کیونکہ امت وسط کی بات آئے تو ساتھ میں ہمیں کرنٹ سینیریو میں یہ نظر آتا ہے کہ بالکل ہی مردہ ہو چکی ہے یہ امت، اور کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ جب بھی ہم اس کی حالت دیکھتے ہیں ہمیں بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور روز بروز ہی اس کے بگاڑ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مار سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مردے میں سے زندہ کو نکال لیتا ہوں۔
تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اپنی کوشش تو کرنی ہے، اپنی یہ تو نہیں کہ ہاتھ پاؤں رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اپنی کوشش تو کرتے چلے جائیں گے، لیکن اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا رب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مردے میں سے زندوں کو نکال لیتا ہے، اور اس نے اپنا کام کروانا ہے. یعنی یہ کیونکہ یہ ایک ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ ان کو دین حق اور ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پہ اس دین حق کو غالب کر دیں، چاہے مشرک ان کو کتنا ہی برا لگے. تو یہ کام تو ہو کے رہنا ہے پوری لائف میں، پوری اس زندگی اسی دنیا میں ہو کے رہنا ہے. بٹ یہ ہے کہ امت وسطیٰ کا کیا کردار ہونے والا ہے اس کے اندر. اور آج کے دور میں چونکہ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں طاقت دی ہے اس دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، ان کے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق اور شعور عطا فرمائے. ایک آخری بات، اور اس کے اوپر پھر میں اینڈ کروں گی کہ شروع اور آخر کا ہی کمپیئر کروں گی کہ شروع میں ایک آدمی جو پہلا آدمی تھا، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا. جنت کہاں پہ ہے؟ اللہ کی عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا کے پاس. تو ان کو بتایا گیا تھا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تم اس ہدایت کو فالو کرنا، تو تمہیں کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا. یہی بات ہے. آخری حصے کا سین کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات زمین پر نہیں دی گئی. کچھ روایات کے مطابق یہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک چلے گئے جہاں تک جبریل علیہ السلام نہیں جا سکتے، تو وہاں پہ یہ 2 آیات ملی. یعنی آخری نبی ان کو لینے اوپر گئے جنت کے قریب. تو شروع کیا ہے کہ انسان جنت سے نیچے آتا ہے اور بعد میں پھر دوبارہ سے اوپر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک اور بات کہ مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. تو اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا امت وسطیٰ ایز اے امت وسطیٰ ہمارا کیا کام ہے اور کیا رسپانسبلٹی ہے. جب تک ہم ان رسپانسبلٹی کو سمجھیں گے نہیں، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ نا ذمہ داری کو سمجھنے کی بات ہے. سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تو طریقے سوچیں گے کہ اب کس طرح سے اس کو ادا کریں. لیکن یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ استعمال کیا. امت کیا ہوتی ہے؟ جو ایک انسانوں کا ایسا گروہ جو ایک ہی کاز کے لیے ایک ہی لیڈر کے انڈر کام کرتا ہے. تو انڈیویجول ایفرٹ جو ہیں وہ اتنی زیادہ پے بیک نہیں کرتی. یہی ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی کہ ایک ٹیم بلڈنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے نظام کو. تو اس میں ہمیں ضرورت ہے اتحاد، سب سے پہلے تو سمجھنے کی اپنی ذمہ داریوں کو، اور پھر آپس کے اختلافات کو مٹا کر ہم والے فلسفے کے اوپر آنے کی کہ ہم ایز اے امہ سوچنا چاہیے، ناٹ ایز اے نیشن. کیونکہ نیشن کی جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، یہ ڈویژن کی یہ بہت لیٹسٹ اسٹیجز میں کی گئی ہے. یہ بھی ایک کائنڈ آف کنسپائرسی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ہی جدا کر دیا گیا ایک دوسرے کے درمیان میں دیواریں کھڑی کر کے. تو اس چیز کے اوپر ریئلائز سب سے پہلے تو ہم ایٹ دا کرنٹ سچویشن ہم ریئلائزیشن ضرور اس کی کریں، اپنے اندر بھی کریں، اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالیں اس چیز کی ریئلائزیشن کس مقصد کے تحت آئے ہو. اور کیونکہ مقصد دے دیا جائے تو پھر آبجیکٹو کے اوپر ہی اسیسمنٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آخر میں. تو یہاں پہ میں اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کی جو پریزنٹیشن ہیں وہ ہم سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.